नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें हैं। कराची समेत अंदरूनी सिंध के उन 13 बदनसीब एसडीपीओस पर बात करेंगे जिनके खिलाफ आईजी सिंध ने एक इंक्वायरी करवाने का हुक्म दे दिया है। उस इंक्वायरी के जिम्मेवार कोई और नहीं, खुद वो 13 के 13 एसडीपीओस खुद हैं जो कि नमाज बख्शवाने गए थे, उल्टा रोजे गले पड़ गए उनके। इसकी क्या हकीकत है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सिंध पुलिस में एक बहुत बड़ी झाड़ू फिरने जा रही है। बहुत सारे डीआईजीज और बहुत सारे वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज जो है वो इधर से उधर बल्कि सिंध से बाहर फेंके जा रहे हैं, जिनके बिलवास्ता या बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात बताए जाते हैं। इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा जो है वो सबसे हॉट इशू है सिंध पुलिस का, एसएसयू में कमांड की तब्दीली के बाद क्या हुआ। क्या ये कमांड की तब्दीली सिर्फ खाना पूरी के नतीजे में की गई है या कि इसके कुछ और भी मकासद हैं और उस मकासद पर अब बाज़ाब्ता अमल दरामद शुरू करवा दिया गया है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे वो कौन है जो किसकी कोशिशों से, किसकी जदोजहद के नतीजे में बिल आखिर क्लिफ्टन और डिफेंस के मसाज सेंटरों के अलावा खुद शीशा रेस्टोरेंट जो है वो खुलवा दिए गए हैं। इसकी क्या हकीकत है, इस पर बात करेंगे। इत्तेहाद टाउन के एसएचओ की मुअत्तली पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर नाज़रीन ये जो आप ऑर्डर की कॉपी देख रहे हैं, ये स्पेशल ब्रांच के डीआईजी जुल्फिकार लाड़क की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामा है जिसमें कराची समेत अंदरूनी सिंध के 13 एसडीपीओस के नाम हैं। नाज़रीन, इन एसडीपीओस की कुछ दूसरे जो 30 से जायद एसडीपीओ साहिबान थे उन समेत आईजी से कुछ अरसा कबल जो है मुलाकात करवाई गई थी एक ओपन दरबार में। ये वो डीएसपीज हैं जो कि अपनी मौजूदा पोस्टिंग से मुतमईन नहीं हैं, खुश नहीं हैं, या इनकी कुछ और जायज़ मजबूरियां हैं, कुछ जायज़ ऐसे तकालीफ का इन्हें सामना है जिसके नतीजे में ये इन पोस्टिंगों से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। तकरीबन सब में ज़्यादा के साथ जो है वो डीओ लेटर थे। दूसरे मुख्तलिफ शोबों के बड़े अफसरान ने इनकी खिदमात आईजी से मांगी थी। वो तमाम के तमाम डीओस जो है वो आईजी के दफ्तर पहुंचे थे, जिसके बाद ही आईजी ने इन तमाम को जो है वो बुला लिया था कि इनसे इनकी वजूहात मालूम की जाए कि आखिर इन मौजूदा पोस्टिंगों से इन्हें क्या परेशानी है, क्या तकालीफ है, क्यों यहाँ पर ये काम करने को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। हालांकि जहाँ इनकी इस वक्त पोस्टिंगें हैं वो पोस्टिंगें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। नॉर्मल सूरत हाल में इन पोस्टिंगों के लिए लालची और राशि किस्म के जो अफसरान हैं वो मरे जाते हैं, लेकिन इस बार जो है आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा के कमांड में जो है ये तमाम की तमाम पोस्टिंगें जो है वो उन्हें बगैर किसी सिफारिशों के, बगैर किसी रिश्वत के दी गई थी। इसलिए इस बात पर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि जब इन्हें इतनी अहम तरीन पोस्टें जो है बगैर किसी तगोदो के, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी रोकड़ा खर्च करने के इन्हें ये पोस्टिंग दी गई है, तो उसके बाद इन पोस्टिंगों को ये इंजॉय क्यों नहीं करे और क्यों यहां से जो है ये हाथ जोड़कर भागने को तरजीह दे रहे हैं। क्योंकि इससे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए थे कि जिन पोस्टों के लिए लोग मरे जाते हैं उन पोस्टिंगों से ये अगर भाग रहे हैं तो क्या इनमें इन पोस्टों को होल्ड करने की कोई सलाहियत नहीं है, काबिलियत नहीं है, क्या वजह है। इस पर जो है वो सिंध के आईजी को बहुत तशवीश हुई है। यही वजह है कि वो उन्होंने जो है इस मामले की एक मरबूत अंदाज में जो है वो इंक्वायरी करवाने का हुक्म दिया और ये टास्क जो है वो स्पेशल ब्रांच के डीआईजी जुल्फिकार लाड़िक को दिया गया है। अब इनमें कौन कौन से एसडीपीओज हैं, नाज़रीन ये लिस्ट तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए जो है ये नाम कुछ इस वक्त प्रोग्राम में पढ़ रहा हूं। ये नंबर 1 जो है इसमें ये है मोहम्मद ताहिर खान, डीएसपी एसडीपीओ सरजानी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। अब सरजानी कितना अहम तरीन एसडीपीओ कि यहाँ पर
ایس ڈی پی او کی پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے نارمل انداز میں جو ہے وہ ڈی ایس پی صاحبان کہتے ہیں کہ 30 لاکھ سے لے کے 1 کھوکے تک کی قیمت ہوتی ہے یہ پوسٹنگ لینے کے لیے. لیکن طاہر خان نے جو ہے اس اتنی اہم ترین پوسٹنگ کی اتنی بے توقیری کی ہے کہ 15 دن بعد ہی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ میں اس کے لیے اہل نہیں ہوں, مجھے آپ رخصت کر دیں. اور باقاعدہ انہوں نے ڈی او لیٹر جو ہے وہ جاری کروا دیا تھا ٹریفک کے ڈی آئی جی سے, ایڈیشنل آئی جی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اور انہوں نے پھر نہ ٹرانسفر ہونے کی صورت میں انہوں نے لمبی طویل چھٹی پر جانے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے بیٹے کی شادی ہے. اس قسم کا انہوں نے جو ہے وہ صورتحال پیدا کر دی تھی اور ان کا ڈی او بھی آئی جی کے پاس آ گیا تھا. اسی طریقے سے جو سیکنڈ نمبر ہے وہ ہے اطہر حسین, ڈی ایس پی ہے یہ ایس ڈی پی او الفلاح کورنگی, یہ بھی اچھی سب ڈویژن ہے. اسی طریقے سے جو ہے ذوالفقار علی راشدی جو ہے یہ تیسرا نمبر ہے, یہ ایس ڈی پی او منگو پیر. منگو پیر بھی ویسٹ کا اتنا کماؤپوت ایس ڈی پی او کی پوسٹ ہے کہ یہاں بھی تقریباً ایس ایچ او ہو یا ایس ڈی پی او یہ 1 کھوکے کی پوسٹ ہے, کیونکہ یہ روز کے جو ہے وہ کھوکے 2 کھوکے بناتے ہیں سرکاری اراضی پر قبضہ کروانے, اور دوسرا جو نان کسٹم پیڈ آئٹم جو آتے ہیں بلوچستان سے یہ وہاں سے اسی سب ڈویژن سے انہیں کراچی داخل ہونا پڑتا ہے. لہٰذا یہ بہت ہی سونے کی کان ہے, یہاں پر بھی جو ہے وہ لالچی لوگ جو ہے ڈاکو قسم کے پولیس والے مرے جاتے ہیں. منسٹروں سے کیا, یہ سی ایم سے اور گورنر سے اور پرائم منسٹر تک سے جو ہے سفارشیں کرانی پڑتی ہے تب جا کے انہیں پوسٹ ملتی ہے. تو یہاں پر جو ہے انہوں نے بھی جو ہے یہ جو ڈی ایس پی ہے ذوالفقار نے جو ہے یہ انہوں نے بھی اس اہم ترین پوسٹ کی مٹی پلیت کر دی اور انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لی کہ میں مائی باپ مجھے یہاں سے فارغ کر دیا جائے. تو اس پر سب کو حیرت ہوئی کہ آخر وجہ کیا ہے, ان میں کچھ بھی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب چوتھے نمبر پر جو ہے یہ عبدالرؤوف خان جو ہے یہ ناگر جو ہے یہ ڈی ایس پی ہے کھارا در کے. کھارا در بھی جو ہے وہ سونے کی کان ہے, یہاں پر بھی جو ہے پوسٹنگ کے لیے لوگ مرے جاتے ہیں. انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے کہ بھئی مجھے بھی جو ہے یہاں سے تبدیل کیا جائے. پانچویں نمبر پر جو ہے احمد نصرت برنی ہے, یہ ایس ڈی پی او میمن گوٹ ہے. اب اندازہ لگائیں کہ میمن گوٹ سونے کی کان ہے, وہاں پر کون اس وقت ایس ایچ او لگا ہوا ہے, ایڈیشنل آئی جی کراچی کا لاڈلا ترین ایس ایچ او زوار حسین جسے کہتے ہیں. جب انہوں نے اتنے اس تھانے کا انتخاب کیا تو اندازہ لگائیں کہ میمن گوٹ کا ڈی ایس پی کتنا زیادہ پاورفل ہوگا, کتنا زیادہ مال کھانے والا ہوگا. وہاں سے جو ہے یہ ایس ڈی پی او بھی بھاگتا ہے. انہوں نے بھی جو ہے اس سونے کی کان کو جو ہے 2 کوڑی کا بنا کر اس پر پانی پھیر دیا, یعنی کہ یہاں سے جانے پر اس کی 2 ٹکے کی اس کی عزت کر دی اس اہم ترین پوسٹ کی. تو یہ بھی یہاں سے بھاگنے کے چکر میں. اس کے علاوہ چھٹی جو ہے وہ فہمیدہ عباسی ہے, یہ انڈسٹریل ایریا کی ڈی ایس پی. اب باقی جو ہے سن 7 سے 13 تک جو ہے سندھ کے ہیں. اس میں جو ہے وہ ثناء اللہ سیال جو ہے یہ ڈی ایس پی ہے, جام نواز علی ہے. اسی طریقے سے جو ہے 8واں جو ہے امداد علی سولنگی صاحب جو ہیں یہ ڈی ایس پی سانگڑ ہیں. اس طریقے سے جو ہے 9واں نمبر جو ہے قادر بخش خاص خیلی جو ہیں یہ ڈی ایس پی جو ہے یہ موندر ہیں, یہ ڈسٹرکٹ دادو کے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے 10ویں نمبر پر جو ہے احمد علی شاہ ڈی ایس پی جو ہے یہ ایس ڈی پی او ڈسٹرکٹ حیدرآباد ہیں. پیر 11واں جو ہے پیر اللہ رکیو قریشی جو ہے یہ ایس ڈی پی او بھند مری جو ہے یہ دادو ڈسٹرکٹ کے ہیں. اور 12واں نمبر پر جو ہے یہ حافظ عبد القادر چاچڑ صاحب جو ہیں یہ ڈسٹرکٹ سکھر میں ہیں, روڑی کے ڈی ایس پی ہیں, روڑی کے. اچھا, یہ بھی کماپوت علاقہ ہے. 13واں جو ہے محمد انور گوپانگ صاحب جو ہیں یہ ایس ڈی پی او ٹنگوانی ہیں ڈسٹرکٹ کشمور کے. تو یہ بھی اگر ہے تو اچھی پوسٹ, اگر کوئی ڈاکوؤں سے میل جولا تو یہاں بھی جو ہے وہ کروڑوں کا گیم ہوتا ہے, لیکن یہ بھی وہاں سے ہاتھ اٹھا کر جا رہے ہیں. اب یا تو ان کی پوسٹنگ جن لوگوں نے کروائی تھی انہیں ان کی اہلیت کا, ان کی اہمیت کا, ان کی خواہشات کا یا ان کی سوچ کا, ہو سکتا ہے کہ یہ ایماندار ہوں, دیانتدار ہوں, روکڑا لینے کے خواہش مند نہیں ہوں, اس لیے وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو, یا پھر دوسری وجہ ہے جو بھی ہے. لیکن جن لوگوں نے ان کی پوسٹنگ کی ہے انہوں نے جو ہے ان پوسٹوں کی بے توقیری کی, اور انہوں نے جو ہے دانستہ طور پر یا پھر اتفاقیہ طور پر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ایک طریقے سے مکمل طور پر ناکام کرانے کی کوشش کی ہوگی, اس لیے انہیں اہم ترین پوسٹوں پر ان کی پوسٹنگ کرا دی تھی. یہ میں نے اس وقت جب ان کی پوسٹنگ کی تھی میں نے اس وقت بھی ڈول پیٹا تھا, شور مچایا تھا کہ یہ سازش ہو گئی ہے کوتوال شہر کے خلاف. لیکن اس وقت میری بات جو ہے نا کسی نے سنی انسنی کر دی تھی, کسی نے اہمیت نہیں تھی. آخر ہوا کیا, وہی ہوا جو میں نے کہا تھا.
اگر آپ پوسٹنگ نہ کرتے تو کچھ نہ ہوتا، لیکن اب ظاہر ہے کہ انہوں نے خود ہی سب نے ہاتھ اٹھا لیا، سب کے سب بھاگ رہے ہیں، اور بھاگنے کے لیے سب نے جو ہے وہی راستہ اختیار کیا جو کہ سندھ پولیس کا وتیرہ ہے، اس سے لیٹر، اس سے لیٹر، اس سے لیٹر، ڈیو لیٹر لکھوا کر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتے، لوگ انگلیوں کو ٹیڑھی کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ حربہ اختیار کیا، لیکن وہ بھی ان کے کام نہ آیا۔ کہتے ہیں نا کہ نماز بخشوانے گئے تھے، الٹا روزے گلے پڑ گئے۔ بیچارے اپنے آپ کو ان پوسٹوں سے جان چھڑوا رہے تھے، وہ جان چھڑوانا ان کے لیے اتنا مہنگا پڑا، اتنا مشکل پڑا کہ آئی جی نے پہلی مرتبہ جو ہے اسپیشل برانچ کو اتنا اہم ترین ٹاسک دیا ہے کہ ان کی ہر زاویے سے انکوائری شروع کروائی جائے، ہر زاویے سے ان کی ایک باقاعدہ پرفارما بنا کر دیا گیا ہے اسپیشل برانچ والوں کو بھی، کہ ان کی چیک کیا جائے پرفارمنس کیا ہے، ان کا بینک اکاؤنٹ کیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کا چال چلن کیسا ہے، ان کا کیا ہے، یعنی کہ پورا ایک ایسے پروسیس سے ان 13 ڈی ایس پیز کو گزارا جا رہا ہے، یعنی اتنا خطرناک پروسیس جو ہے وہ، یعنی کہ بھرتی ہوتے وقت بھی جو ہے وہ پروسیس استعمال نہیں کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کرمنل جو ہے پولیس میں بھرتی ہوئی تھی۔ لیکن ان سے ان کی سروسز کے آخری دنوں میں، یعنی کہ ان میں بہت سارے جو ہے وہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد ریٹائر ہو جائے، اب انہیں اس خطرناک ترین پروسیس سے گزارا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ان پوسٹوں سے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، یعنی کہ ان کی بہت زیادہ ان کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر ان کی انکوائری خود اسپیشل برانچ سے کروائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ تو ان تمام کی خوش قسمتی ہے کہ ان میں زیادہ تر کا جو ہے تعلق خود اسپیشل برانچ سے رہا ہے، خاص طور سے کھارادر کے جو ڈی ایس پی ہیں رؤوف کا تو اسپیشل برانچ میں تقریباً ساری سروس ہی ان کی اسپیشل برانچ میں رہی ہے، کبھی انہوں نے یونیفارم کی ڈیوٹی نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی پوسٹنگ تو پہلی مرتبہ ان کو 20,000 روپے خرچ کر کے یونیفارم خریدنا پڑا، ایک شریف النفس ڈی ایس پی کو جن کا گزارا ہی جو انحصار تنخواہ پہ کرتے، ان کو پہلی مرتبہ جو ہے یونیفارم خریدنا پڑا اس ایس ڈی پی او کھارادر کی پوسٹ کے لیے۔ ان سے جب اسپیشل برانچ والوں نے جب انکوائری ان سے پوچھی تو انہوں نے ساری رویداد بتائی کہ اصل کہانی ان کی کیا ہے، وہ جانا چاہتے اور ان کا جانا ان کا اتنا سنگین جرم بن چکا ہے کہ اس پر آئی جی رفعت مختار راجہ کو باضابطہ انکوائری کروانی پڑی، اور ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ انکوائری کس وجہ سے کروا رہا، اس انکوائری کے رزلٹ کے نتیجے میں کیا انہیں کوئی سسپینڈ کر دی جائے گا، انہیں کوئی جبری ریٹائر کر دی جائے گا، انہیں کیا سزا ان کو دی جائے گی، اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن سب کے سب اس وقت پریشان ہیں، سب کے سب کی جو ہے وہ اس وقت طوطے اڑ چکے ہیں کہ آخر یہ ان کا کون سا جرم بن گیا ہے کہ جس کے لیے آئی جی کو اتنا خطرناک اور اتنی بڑی انکوائری کروانے کی ضرورت یا نوبت پیش آ رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہیں، ہمارا پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ سندھ پولیس میں جھاڑو پھرنے جا رہی ہے، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، پورا لاڈ جو ہے وہ ڈی آئی جیز کا اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کا جو ہے وہ ادھر ادھر، اور بہت ساروں کو جو ہے وہ یہاں سندھ سے ہی نکالے باہر کرنے کا ایک خوفناک منصوبہ کہیں پر ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اس پر بہت جلد جو ہے وہ عملی جامہ پہنائے جانے کی کوششیں کی جا رہی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ دنوں جو ایک سابقہ آئی جی کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس ویڈیو کا تعلق جو ہے سندھ پولیس کے ان ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے ٹرانسفر سے بہت گہرا ہے، یعنی کہ وہ ایک الارم تھا، وہ ایک ایسا آئینہ تھا جس میں سندھ کے بہت سارے ڈی آئی جیز کو اور بہت سارے ایس ایس پیز کو ان کا چہرہ دکھانے کی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر احکامات پر عمل نہیں کیا گیا یا ان کا کہنا نہیں مانا گیا، جو کہنا ان سے کہا جائے گا یا کہہ دیا ہوگا، تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو کسی اور کے ساتھ کر دیا گیا۔ یہ خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع اس قسم کی اطلاعات دے رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کم از کم کوئی 12-13 ڈی آئی جیز ہیں اور تقریباً اتنے ہی کوئی ایس ایس پیز بھی ہیں۔ اب ان کو جو ہے ان کے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کے تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہے، اور
ان پر ہی یہ الزام ہے کہ انہی کے بل بوتے پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن میں جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی ہے. عوام میں مقبولیت نہ ہونے کے باوجود، عوام میں ان کے خلاف نفرت پائے جانے کے باوجود، وہ یعنی کہ موزانہ طور پر جو کامیاب ہوتے اس کے پیچھے ان ڈی آئی جیز کا اور ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کا ہاتھ ہے. اب چونکہ ہوا جو ہے وہ مخالف چل پڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، جس کا سب سے زندہ ثبوت جو ہے وہ مقصود میمن کی تبدیلی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اب یہ جو باقی جو ڈی آئی جیز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ادھر ادھر کیا جائے تاکہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ متوقع الیکشن میں وہ مقام حاصل نہ کر سکے جس سے وہ سندھ کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو. یہی اس کے لیے تمام تر جو ہے یہ پیپر ورک تیار کر لیا گیا ہے، اور پیپر ورک کرنے والوں میں خود پولیس ہی کے بعض سابقہ ریٹائرڈ افسران شامل ہیں، جو کہ اس وقت بعض دوسری سیاسی جماعتوں کے مرکزی عہدے بھی وہ حاصل کر چکے. وہیں سے جو ہے وہ لسٹیں جو ہے وہ اس وقت بنا دی گئی ہے، جو کہ حساس اداروں کی کہتے ہیں کہ سپرد کر دی گئی، اور انہیں یہ تاکید کی گئی ہے اگر اس لسٹ پر اس کے روح کے مطابق عمل نہیں کیا گیا تو پھر ان کا وہ خواب جو ہے کو تعبیر نہیں مل سکے گی جو خواب وہ دیکھ چکے ہیں. لہٰذا اس لسٹ پر عمل درآمد کرنا ہے. اب لسٹ میں جو نام تو بہت لمبے چوڑے ہیں، لیکن میں سب کا اگر نام لوں گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے. 2-4 ڈی آئی جیز کے، 2-4 ایس ایس پیز کے نام میں اس وقت لینے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں جو ہے وہ خود شرجیل نعیم جو ڈی آئی جی ہیں یہ ہیں، عرفان بلوچ ہیں، اس میں طارق داریجو ہیں، اس میں پیر محمد شاہ ہے، اس میں 2-3 ڈی آئی جیز اور ہیں. ان کی تبدیلی ناگزیر ہے. اس میں کچھ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں، امجد شیخ جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، اور اس میں کچھ الطاف ہے، ایک آصف اعجاز ہیں اس میں ایس ایس پی، اور اس میں کوئی 2-3 ایس ایس پی. عرفان بہادر کا نام اس میں آ رہا ہے. اس میں جو ہے کچھ طارق نواز کا نام اس میں آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے کچھ اور بھی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں جنہیں یہاں سے فرخ بشیر کا نام بھی اس میں شامل ہے، ان کو بھی یہاں سے تبدیل کرنے کا جو ہے وہ لسٹ میں نام دے دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کہ اس لسٹ پر کب اور کیسے عمل درآمد کروایا جائے. لیکن اس ساری صورتحال سے جو ہے ایک بھگدڑ مچ چکی ہے اس وقت سندھ پولیس میں، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی وفاداری کا یقین جو ہے ان تمام قوتوں کو دلا رہے ہیں جو قوتیں جو ہے وہ اس ٹرانسفر پوسٹنگ میں اس وقت کار فرما ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ہمارا جو پروگرام کا تیسرا حصہ ہے جو بہت ہی ہاٹ ایشو ہے سندھ پولیس کا ایس ایس یو میں کمانڈ کی تبدیلی ہو چکی ہے. ڈی آئی جی مقصود میمن کا 7 نومبر کو ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، لیکن وہ بدستور اپنے دفتر میں بیٹھے رہے، آتے رہے، وقت زیادہ سے زیادہ گزارتے رہے، اور یہ احساس دلاتے رہے کہ ان کا ٹرانسفر کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف ہوائی باتیں ہیں، کاغذی کارروائیاں ہیں، اور وہ اپنی باقیات کو یہ یقین دلاتے رہے کہ جو سسٹم جیسے چل رہا ہے اس کو اس کی روح کے مطابق قائم و دائم رکھو. یہ ان کے احکامات تھے جس کو ثابت کرنے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا پڑا اور باقاعدگی سے آنا پڑا. لیکن 7 دنوں کے بعد جب میڈیا پر یہ واویلا مچا کہ بھی یہ سب دھوکہ ہے، دکھاوا ہے، تو اس کے بعد پھر آئی جی کو ایک حکم نامہ جاری کرنا پڑا لک آفٹر آرڈر کا، کس کو، عاصم قائم خانی کو، جس کے بعد وہ اگلے دن جو ہے یعنی جس دن آرڈر ہوا، یہ غالباً جو ہے آج جمعرات ہے، بدھ والے دن کہتے ہیں کہ دوپہر میں وہ آئے تھے. اس وقت تک مقصود میمن وہاں براجمان تھے. ان کی مقصود میمن سے کوئی 1.5 گھنٹہ 1 to 1 بند کمرے میں ملاقات ہوئی. خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ ملاقات خوشگپیوں میں مشتمل تھی، کیا ان کو احکامات دیے گئے مقصود میمن کی طرف سے، یا کیا انہیں بتایا گیا خود عاصم قائم خانی کی طرف سے کہ بھئی سخت قسم کا ہے اور آپ کو جانا پڑے گا، لیکن آپ کے معاملات ڈسٹرب نہیں ہوں گے، آپ مجھ پہ اعتماد کر سکتے ہیں، کوئی
ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو ہے وہ چلے گا، میں کچھ ڈسٹرب نہیں کروں گا، جو ہے وہ جوں کا توں یہی ہوگا، میں صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، کھانا پوری کر رہا ہوں، یہ کروں۔ کیا کہا گیا یہ واللہ عالم، لیکن ان کی بند کمرے میں جو ملاقات ہوئی ہے تو اس سے اس قسم کے شبہات کو جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کتی چوروں نال ملی ہوئی ہے، چوہے بلی کا کھیل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن آج یعنی کہ اس وقت جمعرات والے دن جو رپورٹ آئی ہے، رپورٹ یہ ہے کہ آج جو ہے ڈی آئی جی مقصود میمن اپنے آفس میں نہیں آئے، یعنی کہ 7 نومبر کو جو ان کا آرڈر ہوا تھا، لگ یہ رہا ہے کہ اس کی روح کے مطابق اب اس پر جو ہے وہ عمل درآمد ہو گیا اور آج وہ دفتر نہیں آئے۔ اب وہاں کی جو اندرونی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ایک نمائندے نے جو رپورٹ بھجوائی ہے ریحان خان نے۔ یہ ریحان خان کون ہے؟ انہوں نے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہمارے پاس جو ہے یہ واٹس ایپ پر جو ہے ان کا ایک میسج آیا اور انہوں نے ایک رپورٹ بھجوائی ہے کہ آج مورخہ 16 نومبر کو صبح سے ہیڈ کوارٹر بنگلے پر ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جو ویگو اور فورٹینر گاڑیاں ہیں، ان میں سے کچھ گاڑیاں ہٹا کر ڈمپ کر دی اور باقی گاڑیوں پر سے فیک نمبر پلیٹ ہٹا کر سرکاری اوریجنل نمبر لگا دی ہیں۔ نمبر 2 تقریباً 300 کے قریب ایڈمن اسٹاف کو کلوز کر دیا ہے۔ اچھا، بلاول ہاؤس سے کوئی نفری اس وقت تک تو کلوز نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 3 ہیڈ کوارٹر میں میمن کے بنگلے پر 80 کے قریب بندہ فیملی اور میمن کے ساتھ اسکارڈ اور شفٹوں میں تھا۔ ان میں سے چند کو میمن نے ساتھ رکھا ہے، باقی کو کمپنی رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے، خود جانے کی تیاری کر رہا ہے اسلام آباد۔ نمبر 4 پچھلے ماہ اکاؤنٹ والوں نے جوانوں کی مختلف سزاؤں کی مد میں 35 لاکھ روپے فائن میں کٹوتی کی ہے، رقم سب جیب میں ہے۔ نمبر 5 ڈی آئی جی عاصم صاحب کو چارج کے بعد واضح تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ میز کم ہوئی نہ ڈیوٹی 8 گھنٹے نفری شارٹ ہے، مگر بڑا مگرمچ گیا، مگر اس کے منشی اور کمپنی کمانڈ کا کابینہ کو نہیں ہٹایا گیا، وہ سارے اسی روش پر کام زیادتی کر رہے ہیں، ان کے نام اچھا آپ کو میں نے بھیج دیے تھے۔ نمبر 6 معلومات کی تو سنا کہ بنگلہ اپنا ہے، کاغذات بھی ہیں، سمجھ سے باہر ہے، نہ لائن نہ رو، کیسے بیچوں بیچ واٹر بورڈ کے لائن پر بنگلہ اور فیملی کے لیے نفری مختص کی ہوئی ہے، وہی ٹھاٹ باٹ باہر نکلنے پر جوان روڈ بلاک کر کے نکال رہے ہیں، جبکہ اب یہ لوگ اس کے سرکاری مستحق نہیں ہیں سر۔ اچھا یہ ہے جناب، کہتے ہیں کہ سر جہاں اتنا کیا ان منشی کمپنی کمانڈروں پر پروگرام کر دیں، عاصم صاحب کو مخاطب کر کے اچھے ایماندار لوگ لائے جائیں، یا ایس ایس یو پر تالا لگا کر نفری کو ان کے ڈسٹرکٹ یا رینجوں میں روانہ کر دیں، کیونکہ ایک عام آدمی کو ایس ایس یو سے کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے کمانڈوز جتنے بھی ہیں انہیں جو ہے وہ گوٹکی، کشمور، جیکب آباد اور شکارپور میں جو ہے ان کی پوسٹنگ کر دی جائے تاکہ وہ ڈاکوؤں سے لڑ کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکے۔ اس قسم کی جو ہے یہ رپورٹ بھجوائی ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے آج 16 نومبر کا ایس ایس یو کا، کہ وہاں بگدڑ مچ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عاصم قائم خانی جو کہ ڈی آئی جی ہے، انتہائی سخت گیر، اصول پرست افسر بتائے جاتے ہیں، ناک کے سیٹ پر چلنے کے دعوے دار ہیں اور لاقانونیت کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ 1000 سے زائد پولیس والوں کو جو ہے چھوٹی موٹی غلطیوں پر جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر چکے ہیں ماضی میں۔ اب دیکھنا یہ کہ یہاں ایس ایس یو کا جو انہیں محاذ دیا گیا، یہاں پر وہ کتنا شیر بن کے جو ہے، کتنا دلیر بن کے، کتنا اصول پرست بن کر جو ہے وہ اپنے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی اس پوسٹنگ سے یقیناً ایس ایس یو کے حرام خور منشیوں میں، خاص طور سے اکاؤنٹنٹ فاروق میں، خاص طور سے بڑے پیٹ والے ایم ٹی او شبیر میں، اور خاص طور سے بیمار ترین جو پیر جی ہیں ان میں
اور خوف و ہراس کی لہر تو دوڑ چکی ہے، گرچہ ان کی ڈی آئی جی کی طرف سے انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ ان کا بیجمنٹ ہے اور یہ دوسروں کے لیے سخت گیر یا فرعون یا نمرود تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کے سٹاف کے لیے یہ یقین ایک شفیق افسر ہی ثابت ہوگا۔ اس قسم کا لالی پاپ تو ان کو دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی پینٹیں ڈیلی اور گیلی ہو چکی ہیں، یہ ذرائع کا کہنا ہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا ہے ان کے چہرے کو، ان کی سخت گیری کو دیکھ کر۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ بھاگتے ہیں یا کہ بدستور اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر وہی ظلم اور زیادتی کا سلسلہ برقرار رکھتے ہیں۔ میز کٹنگ 10,000 ابھی بھی لے رہے ہیں عاصم قائم خانی صاحب، آپ اس وقت کرتا دھرتا ہیں، احتیاط سے کام لیں۔ جو آپ اگر چارج آپ نے فزیکلی اور آن پیپر لے لیا ہے تو دیکھ لینا کہ یہ کہیں اربوں کا غبن جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں آ کے آپ کے دامن کو داغدار نہ کر دے۔ اس میں یہاں دوستی یا بیجمنٹ سے زیادہ آپ نے اصولوں کو جو ہے وہ سودا ہے اور خود اپنی کھال کو بچائے رکھنے کا معاملہ ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ میں جو ہے وہ الرٹ کر دیا گیا ہے ان کے ناموں کے بارے میں کہ یہ ملک سے باہر نکلنے میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ شبیر ایم ٹی او، اکاؤنٹنٹ فاروق اور خود پیر جی، کیونکہ ان کے پاس ویزے لگے ہوئے ترکی کے اور کچھ امریکہ کے اور دوسرے ممالک کے۔ دیکھنا یہ کہ اس پر کس طرح سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے کہ وہ کون ہے، وہ کون سا با اثر پولیس افسر ہے جو کہ خود اس وقت مشن پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے بالآخر کہتے ہیں کہ کلفٹن ڈیفینس کے جو مساج سینٹر ہیں اور دوسرا جو ہے شیشہ ریسٹورنٹ، انہیں بالآخر پابندیوں کے باوجود کھلوائی دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے کہنے والے کہتے ہیں، پولیس ذرائع کا کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ ہوم منسٹر اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کا خاندہ استعمال کیا اور گزشتہ روز ایڈیشنل آئی جی کراچی کو وربلی یہ کہنا پڑا کہ ان کو کھول دیا جائے، لیکن کوئی گن نہ ہونے پائے، کوئی ہنگامہ نہ ہونا پائے، کوئی فساد نہ ہونا پائے۔ یعنی کہ آپ جو ہے وہ نیم اریاں لباس میں خاتون کو، لڑکیوں کو کہہ رہو کہ آپ ڈانس کرو، وہ دوسروں سے یہ کہو کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرو، مجروح نہ ہونے پائے، یہ ناممکنات میں شامل ہے۔ جب آپ اس قسم کے جلوے لٹواؤ گے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹریفک جام بھی ہو سکتا ہے اور لوٹ مار بھی ہو سکتی ہے اور دن دہاڑے جو ہے وہ کسی کی عزت بھی لوٹی جا سکتی ہے۔ تو یہ اب جو کھلوا دیا گیا ہے شیشہ ریسٹورنٹ اور دوسرا، تو اس میں صرف ظاہر ہے کہ یہ ایک گیم ہے ایک کھوکے کا، ان تمام ریسٹورنٹ کو کھلوانے کا منتھلی جو ہے وہ پولیس کو ایک کھوکا ملے گا۔ اب ظاہر ہے جس نے یہ ساری جدوجہد کی ہے وہ جاتے جاتے جو ہے وہ کھوکے سمیٹنا چاہتا ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اتحاد ٹاؤن کے ایس ایچ او عنایت اللہ مروت کو سسپینڈ اور ریورٹ کر دیا ہے۔ ان پر جو ہے تمام تر احکامات کے باوجود، سختی کے باوجود جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ نے بہت سخت ترین قسم کا حکم نامہ جاری کر دیا، اس کے باوجود وہ جو ہے یہ اسمگلنگ میں بالواسطہ اور براہ راست جو ہے وہ ملوث تھے۔ ایک ہی کمنٹس پڑھوں گا جو کہ بہت ہی خوفناک ہے اور میری ذات پر جو ہے وہ کمنٹس ایک طریقے سے کیا گیا ہے نام بگاڑ کر، لیکن میں کمنٹس کو جو ہے وہ عبادت سمجھتا ہوں، تو اس طریقے سے میں اس کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ حنیف بادامی، پہلے ایسے نہیں تھے، مگر اب پروگرام کرتے کرتے بہت زیادہ پٹری سے اتر جاتے ہیں اور پروگرام کرتے وقت اکثر اخلاق کی دھجیاں اڑا دیتے ہو۔ ہر چیز کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ آپ کو پولیس کا اتنا نالج نہیں ہے جتنا آپ اپنے پروگراموں میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہر ٹہنی پر فرشتے نہیں بیٹھے ہوتے، کچھ الو بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سب بدنام ہوتے ہیں، مگر خدارا آپ اپنے اخلاق اور بپو کو درست رکھیں۔ کیا مطلب للو کو درست رکھیں، میں کیا سمجھ نہیں ہے۔ اور پولیس میں اصلاح کی پوائنٹس اور ایڈوائز دیتے رہیں، یہ ڈسپلن ادارہ ہے اور آپ ایک سائٹ کو سن کر گرمی دکھانا شروع نہ کر دیا کریں۔ آپ کا پروگرام اچھا ہے مگر خدارا اخلاق کے دائرے کے اندر
صحیح ہوگا، ورنہ جھاڑو جمعدار کی طرح ختم ہو جائے گا۔ شکریہ۔ آپ لوگ کمنٹس کریں لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر، جذبات کو قابو میں کریں، پوائنٹس کی جو ہے وہ نشاندہی کریں۔ اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھ پر بھی تنقید اسی طریقے سے کر سکتے ہیں، تعمیری انداز میں، جس طریقے سے میں تعمیری انداز میں کانسٹیبل سے لے کر آئی جی پر تنقید کرتا ہوں۔ تنقید کا مقصد جو ہوتا ہے دوسروں کی اصلاح، اور میں اصلاح کے لیے یہ تنقید کرتا ہوں۔ تمام یہ میرے جو پروگرام جو پچھلے میں 3.5 سال سے کروں، اس کا مقصد سندھ کی پولیس کو ایک مثالی پولیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پولیس کی طرح سے اس کو قائم کرنا ہے، تاکہ پولیس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ مظلوموں کی ڈھال کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ پولیس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف پاور کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر پاور ڈسبیلنس ہوتا ہے تو وہاں پر بدامنی اور تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک ظالم کسی مظلوم کے خلاف، کسی کمزور کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہاں پولیس کا رول ہوتا ہے اس مظلوم کی ڈھال بن کر اس بگڑے ہوئے پاور کو بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں کہ یہاں پر پولیس بجائے مظلوم کی ڈھال بننے کے وہ ظالم کا جو ہے وہ ہتھیار بن کر اسی مظلوم پر برسنا شروع کر کے پاور کو بالکل غیر متوازن کر دیتے ہیں، ڈسبیلنس کر دیتے ہیں، جہاں پر تباہی اور بربادی اور ڈاکو بننا شروع ہو جاتے ہیں، صرف پولیس کی اس بہرحمانہ طرز عمل کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے جو ہے میں ان کی نشاندہی کرتا ہوں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے مجھے تعمیری تنقید کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔